अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, इमरान खान की बहनें मुलाकात के लिए आई अडियाला जेल के बाहर, जैसे हर मंगल को आती हैं। इस मरतबा भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जाते हुए उनका कहना यह था कि उन्हें बहुत हौसला मिला है, उनके चेहरे पर इत्मीनान झलक रहा था। उन्हें कौन सा ऐसा इशारा मिला है जिस पर वो कहती हैं कि उनके हौसले बुलंद हुए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने बड़े दावे किए थे, लेकिन वो दावे सारे के सारे ठुस हो गए और पहली मरतबा है कि हुकूमत जाग की तरह बैठ गई। कोई ताकत का मुजाहरा नहीं किया, कोई बर्बरियत नहीं की। और इसके साथ ही पीटीआई की तरफ से खासतौर पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तरफ से अगले मंगल के लिए एक अल्टीमेटम भी दिया गया है। वो अल्टीमेटम क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इस मौके पर सुहेल आफरीदी का कहना यह था कि हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनकी फैमिली और जाती मुआलजीन की निगरानी में अशिफा इंटरनेशनल रावलपिंडी अस्पताल में उनका इलाज कराया जाए। यह उनका आईनी कानूनी हक है। अगर अगले मंगल तक इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो हम इससे सख्त रवैये के साथ आएंगे। क्या कहा सुहेल आफरीदी ने, जरा सुने। तो हम डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब को मंगल से पहले अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी फैमिली और उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जल्द अज जल्द शुरू हो, क्योंकि हमें खदशा है कि वो मुसलसल इस बात को इग्नोर कर रहे हैं और वो ना फैमिली को ना डॉक्टर्स को मिलने दे रहे हैं। तो इनके इरादे हमें ख़तरनाक लगते हैं। हम चाहते हैं कि मंगल से पहले उनका इलाज अस्पताल में हो, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। इंशाअल्लाह ताला हम इस दफ़ा थोड़े सख्त रवैये के साथ मंगल के दिन दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये हम कोई गैर आईनी गैर कानूनी डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये इंसानी अक़दार भी हैं। और ये जो है जैन मैनुअल में भी लिखा है कि ये किसी भी कैदी के बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं कि उनको जो है उनके ज़ाती डॉक्टर से मिलना देना चाहिए और उनका जो है इलाज उनकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जब अडियाला रोड पर पुलिस नाके पर अलीमा खान के धरने में शामिल हुए तो उस वक्त अलीमा खान का कहना यह था, हमें पुलिस वालों ने बताया है हम पार्लियामेंटेरियंस को स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसलिए गिरफ्तार नहीं करते। ये 300 पार्लियामेंटेरियंस अडियाला के बाहर बैठ जाएं, पुलिस गिरफ्तार करेगी तो इनका पूरी दुनिया में तमाशा बन जाएगा। अलीमा खान का कहना था कि इस सारे इवेंट का मकसद हमारे यहां आना, अरकान पार्लियामेंट का आना, इवन कारकुनों का भी आना, उनका मकसद हुकूमत को प्रेशर में लाना है। क्या कहा अलीमा खान ने, जरा सुने। अलीमा साहब, आज तो बड़ी रुकावटें हैं, जगह जगह ट्रक खड़े हैं, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हमेशा होते हैं, ये कौन सी कोई नई बात है। उधर चलेंगे। ये बताइएगा, आज सुहेल आफरीदी साहब आपकी कॉल पे यहाँ पे पहुँच रहे हैं पूरी क़यादत को लेके और उनके MPs भी उनके साथ हैं, आज क्या कहती हैं? देखें, ये कॉल का लफ्ज़ अंग्रेजी तो पता नहीं क्यों लोग आप इस्तेमाल करते। कॉल क्या होती है? बस एक ही लफ्ज़ अंग्रेजी, उर्दू में क्या कहते हैं उसको? आपकी तरफ से बुलावा किया था? बुलावा नहीं है, हमने कहा था इमरान खान आपका लीडर आपको याद कर रहे, उसके लिए आप आए। याद तो नहीं कर रहे, वो तो बंद है, लेकिन पीटीआई का लीडर नहीं है जेल में, सिर्फ हमारे भाई हैं। तो इसलिए उनको कहा हमें उनकी ज़रूरत है कि आके प्रेशर डालें ताकि इमरान खान का सही अस्पताल में इलाज हो सके। इतनी सी हमारी एक ख्वाहिश इमरान खान के लिए। अच्छा, क्या हुकूमत वाकई प्रेशर में आ गई या नहीं आई? ये तो सूरत हाल को देखने का अंदाजा होता है कि वाकई ये जो ताज़ा ऐलान था जिसमें अलीमा खान साहिबा ने अरकान पार्लियामेंट को बुलाया था कि आपको इमरान खान कॉल कर रहे हैं, मतलब ये उनकी तरफ से बुलावा नहीं था कि आपको याद कर रहे हैं, उससे हुकूमत घबरा गई। रात को, यानी सोमवार और मंगल की दरमियानी शब को रात 12 बजे के बाद उन्हें दफा 144 नाफिज करना पड़ा। और साथ ही पहले दुकानें खुली होती थी अडियाला रोड पर, लेकिन इस मरतबा तमाम की तमाम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुकानें सारी की सारी बंद, और यूं लगता था जैसे कर्फ्यू का समय है। और साथ ही जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें अडियाला जेल के इर्द गिर्द के एरिया को बाकायदा रेड जोन डिक्लेयर किया गया था। पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, दुकानें बंद करवा के जगह जगह पुलिस की गाड़ियां खड़ी की गई थी। और लगता ऐसे था कि हुकूमत पार्लियामेंटेरियंस को भी यहां पर कोई बड़ा इज्तिमा करने नहीं देगी, इकट्ठा होने नहीं देगी, नारेबाजी नहीं करने देगी। लेकिन
اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ آئے. میں اسے کہوں گا کہ واقعی پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پہنچے. تقریباً پہلی کھیپ جب آئی خیبر پختونخوا سے تو تقریباً 67 کے قریب ایم پی ایز موجود تھے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ہے. اس کے بعد کچھ 6-7 مزید آئے اور ان سے شفیع جان سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ کتنے لوگ آپ کے آئے ہیں, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے تقریباً 70 کے قریب لوگ آئے ہیں. اچھا, تو ان سے پوچھا جی باقی کہاں ہیں, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں, کچھ آؤٹ آف کنٹری ہیں, کچھ لوگ سرکاری ٹورز پر ہیں, کچھ اور مطلب مصروفیت ہے, ورنہ ہماری میکسیمم حاضری ہے. ایم پی ایز کے ساتھ ایم این ایز کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا وہ بھی موجود ہے اور سینیٹرز بھی موجود ہیں. ہاں البتہ کچھ ناراض سینیٹر جو عمران خان کی بہنوں سے ناراض ہیں وہ نہیں ہے. ان میں اعظم سباتی تھے اور دوسرا نئی مشال یوسف زئی جو نئی جناب منتخب ہوئے ہیں سینیٹر, وہ بھی نہیں آئی. البتہ انہوں نے سینٹ کے اجلاس میں شرکت کی. اوورآل اسے دیکھا جائے تو ایک بڑا اجتماع تھا, کامیاب اجتماع تھا. ناکے ضرور تھے, پابندی ضرور تھی, لیکن لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی. اگرچہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کارکن نہ آئیں, صرف ارکان پارلیمنٹ آئیں. صورتحال یہ تھی کہ جناب ٹرک کھڑے کر کے سڑکیں بند کر دی گئی تھی اور سلمان اکرم راجہ کو بھی موٹر سائیکل پر جناب وہاں پہنچنا پڑا. کیا عالم تھا ذرا دیکھیں. انٹرویو کر لیتے ہیں. راجہ صاحب آج موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں آپ, پیٹرول کی وجہ سے بچت تو نہیں کر رہے؟ جو طریقہ ملے گا جائیں گے, پیدل بھی جائیں گے, سائیکل پہ بھی جائیں گے, تیر کے جانا پڑا تو تیر کے. مطلب خان صاحب کے لیے آپ جیسے تیسے جائیں گے؟ بالکل جائیں گے. کیا بات ہے, راستے کو بند کر دیا, موٹر سائیکل کیا جی یہ ویس بھائی نے مہربانی کی, ورنہ پیدل ارادہ تھا. دیکھتے ہیں کہاں تک جانے دیتے ہیں. کیسے ممکن ہوگی اگر آپ لوگوں کو چلے ہوئے گی, آپ ہوگی تاریخ بتاتی ہے کیسے. اچھا, عمران خان کی بہنوں کا اور ایون کارکنوں کا اور قیادت کا جو پولیس کے ساتھ رویہ تھا وہ بھی بہتر تھا. شدید گرمی تھی کیونکہ کئی گھنٹے تک یہ دھرنا جاری رہا, لیکن جس طریقے سے اپنے لیے پانی منگواتی محترمہ علیمہ خان صاحبہ اور دیگر لوگ, اسی طریقے سے پولیس والے کے لیے بھی وہ ٹاولز منگوائے گئے اور جناب پانی منگوایا گیا اور ان کو بوتلیں وہ پرووائڈ کی گئیں. بلکہ طریقہ کار یہ تھا کہ وہیں سے وہ اوپر اچھال رہی تھی اور آگے پولیس والے جناب وہ تولیے کیچ کر رہے تھے. اچھا, اب باقی قیادت بھی آئی, لیکن سابق سینیٹر جن کا جماعت اسلامی سے تعلق تھا, سینیٹر مشتاق احمد, وہ بھی اس دھرنے میں شریک ہوئے. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ جلد ہی تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہو جائیں. کیا کہا سینیٹر مشتاق احمد نے, ذرا سنیں. یہ جو یہاں پہ ریزسٹنس کر رہے ہیں یہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, پارلیمنٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں, ڈیموکریسی کی جنگ لڑ رہے ہیں, فنڈامنٹل رائٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں. عمران خان اس وقت یہی جنگ لڑ رہا ہے اور 1000 دنوں سے زائد وہ قید تنہائی کے اندر ہے. ان کی صحت کے بیماری شدید قسم کے ایشوز ہیں. 6 ماہ سے ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ان کو اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے علاج نہیں کرنے دیا جا رہا. یہ بدترین قسم کا ظلم ہے. ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ان کے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں سینیٹر اعجاز چودھری وہ گردوں کے شدید مریض ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشدہ وہ بہت شدید مریض ہے, لیکن یہ ظلم ہے کہ ان کو علاج معالجے کی اور ملاقاتوں کی جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو وہ نہیں دیے جا رہے. اس لیے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کا کہنا یہ تھا کہ واحد راستہ جو حقیقی آزادی, حقیقی جمہوریت اور ہیومن رائٹس کے لیے وہ مزاحمت اور مزاحمت ہے. کیا کہنا تھا, ذرا سنیں. ہے نہ عدالتوں سے امید ہے, نہ پارلیمنٹ سے امید ہے, اور نہ اس حکومت کے اندر کوئی انسانی رحم اور ترس ہے. ریزسٹنس اور ریزسٹنس, مزاحمت اور مزاحمت ہی راستہ ہے. اس لیے میں عوام سے کہتا ہوں یہ جنگ ہم سب کی جنگ ہے. آپ دیکھیں معیشت کی کیا حال ہے, لوگ خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں, قرضوں کا انبار قوم کے اوپر بڑھ رہا ہے, ٹیکسز ہے, 1 لیٹر پیٹرول کے اندر 150 روپے ٹیکس یہ لے رہے ہیں, بجلی کے بلوں میں 14 قسم کے ٹیکس ہیں, بدترین قسم کی مہنگائی ہے. مزاحمت, ایسی مزاحمت جو لیگل ہو, نان وائلنٹ ہو, پیسفل ہو, ڈیموکریٹک ہو, ایک ایسی
ایک ایسی ریزسٹنس ہی پاکستان کو آزادی دلا سکتا ہے. اچھا، سہیل آفریدی سے بڑے سخت قسم کے سوالات بھی کیے گئے، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ سہیل آفریدی کے حق میں کھڑی ہو گئی، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ کوئی کارکن ناراض نہیں ہے بلکہ کارکن حکومت پر ناراض ہیں، اور سہیل آفریدی بالکل اچھے انداز میں لے کر چل رہے ہیں، بڑی سینسیبلی فیصلے کر رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام لیڈرشپ اور سب سے زیادہ عمران خان کی بہنیں اگر ایک چھت تلے بیٹھتے ہیں اور ایک موقف اپناتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. بلکہ سہیل آفریدی نے یہاں تک کہا کہ آپ آئیں اور ایک جگہ بیٹھ جائیں. میں نے تو بار بار کہا ہے کہ پھر ان کا کام ختم، پھر میرا کام ہے، میں جانوں اور میرا کام جانے. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی فیصلے پر پہنچے. اچھا، یہ بات پہلی مرتبہ ہے کہ سہیل آفریدی نے کہا جی کہ آپ ایک مرتبہ فیصلہ کر لیں اور پھر مجھ تک. مجھے لگتا ہے کہ اب فی الحال فیصلہ نہیں ہو سکتا. فیصلہ کرنے کے لیے کم از کم 3-4 فریق لازمی ہیں. عمران خان کی بہنیں ہیں، پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے، اور تحریک تحفظ عین پاکستان کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی. مطلب ان تمام سٹیک ہولڈرز کا کوئی متفقہ فیصلہ ہو تو پھر احتجاجی تحریک چلائی جا سکتی ہے. لیکن مجھے اندازہ ہے کہ سہیل آفریدی کو یقین ہے کہ کم از کم علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی اس وقت تحریک شروع کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہیں. اس وجہ سے وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں اور میں مان لیتا ہوں. اچھا، ایک اور اہم سوال کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ کچھ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ اس وقت جو تحریک تحفظ عین پاکستان علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کی حکمرانوں سے، حکومت سے بات چل رہی ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں. آپ بتائیں کہ ایسا ہے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ ان کی بات کو سچ نہیں مانتے تو پھر انہیں سینئر صحافی کیوں کہتے ہیں. ہاں، البتہ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ مجھے انہوں نے ابھی تک کوئی نہیں بتایا. اچھا، اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے اس پر حلف دیا گیا ہے کہ کوئی چیز باہر نہیں آئے گی. البتہ سہیل آفریدی کا کہنا یہ تھا کہ فیصلہ کریں اور پھر میں جانوں اور میرا کام. کیا کہا سہیل آفریدی نے، ذرا سنیں. تو کب تک آپ کوئی اجلاس بلانے جا رہے ہیں؟ عمران صاحب نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ تمام پارلیمنٹیرین کو، بہنوں کو، محمود اچکزئی لوگوں کو کل انٹرویو میں کہا کہ ایک چھت تلے بیٹھنا چاہیے. بالکل مراد بھائی کی یہ تجویز قابل غور ہے اور بہت بہترین ہے. تمام جتنے بھی ہماری لیڈرشپ ہے اور سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی بہنیں، یہ اگر فرض کریں ایک چھت تلے بیٹھتے ہیں اور ایک موقف اپناتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. اور میں نے تو بار بار کہا ہے کہ پھر ان کا کام ختم، پھر میرا کام ہے، میں جانوں اور میرا کام جانے. لیکن موقف یہ ایک ہی ہونا چاہیے. نوجوان صحافی عمار علی جان کہتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے. انہیں اپنی میڈیکل ٹیم سے ملاقات کے بنیادی حق سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے. ملک کے سب سے مقبول سیاستدان پر اس طرح کی اذیت مسلط کرنا 25 کروڑ پاکستانیوں کی تذلیل کے مترادف ہے. امیر عباس نے جناب بات کی، لیکن اس سے پہلے احتشام کیانی نے کہا. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کام آپ 3 سال میں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کر سکے وہ وکلا نے 3 مہینے میں کر دیا. کیا کہ عمران خان پر کو بھی سزا ہوئی اور دوسری طرف ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو بھی سزائیں ہوئی. لیکن پی ٹی آئی 3 سال بعد بھی ہائی کورٹ میں ان کے کیسز نہیں لگوا سکی. لیکن چونکہ وکلا سپریم کورٹ میں گئے تو ان کا کیس میں حکم دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ 15 دن میں 2 ہفتوں میں فیصلہ کر کے فوری طور پر بتائیں. اس پر امیر عباس کہتے ہیں عمران خان اور ایمان مزاری میں بہت فرق ہے. عمران خان ریاست کے ریڈ لائن ہے. کوئی ایک جج تو کیا، اگر سول ججز سے لے کر آئینی عدالت کے چیف جسٹس تک پاکستان کے تمام جج متفقہ طور پر بھی عمران خان کی بے گناہی اور رہائی کا فیصلہ لکھ دیں تو ریاست پھر بھی عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دے گی. حتیٰ کہ دنیا کے 194 ملکوں کے تمام جج بھی بغیر اختلافی نوٹ کے متفقہ فیصلہ عمران خان کے حق میں لکھ دیں تو انہیں پھر بھی نہیں چھوڑا جائے گا. جب بات عمران خان کی ہو تو نہ کوئی دلیل چلے گی، نہ کوئی جج اور نہ ہی کوئی گواہی. اچھا، احتشام کیانی مزید کہتے ہیں حیران کن صورتحال ہے. سلمان اکرم راجہ نے بار بار ریکویسٹ کی
عدالت سے کہ بشرا بی بی سے آج فیملی کی ملاقات کا دن ہے، آج ہی ملاقات کرنے کا آرڈر کیا جائے، لیکن جسٹس ارباب محمد طاہر نے حیران کن طور پر جیل ملاقاتوں کا ایس او پی طے کرنے کا اپنا ہی 2023 کا فیصلہ موجود ہونے کے باوجود ایسا کوئی آرڈر کرنے کی بجائے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے ذریعے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بس اتنا کہا کہ کیس کا فیصلہ ہونے تک جب کبھی بھی آپ کے لیے ممکن ہو بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات کروا دے، ان سے بیان حلفی لے لیں کہ یہ باہر آ کر کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ سیاست دان ہے، سیاسی الزامات کے تحت سیاسی ورکر کے طور پر، سیاسی رہنما کے طور پر سیاسی مقدمات چلائے گئے ہیں اور سیاسی طور پر وہ اندر جیلوں میں بند ہیں، تو وہ باہر آ کر سیاسی بات ہی ہوگی، کچھ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ارباب محمد طاہر کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان سے باقاعدہ بیان حلفی لیا جائے اور پھر ان سے ملاقات کرائی جائے۔ دوسری طرف جناب خبر ہے ملتان سے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق جنرل سیکرٹری انصاف یوتھ ونگ ملتان حافظ عدنان خان وفات پا گئے۔ عدنان خان نے 9 مئی کے مقدمات میں قید کی سزا کاٹتے ہوئے رہا ہوئے تھے اور علیل تھے۔ 9 مئی مقدمات میں جیلوں سے رہائی پانے والے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنان فوت ہو چکے ہیں، اور اس پر بھی ایک تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جیلوں میں ان کو اتنی اذیت دی جاتی ہے کہ وہ اس کے بعد جب رہا ہوتے ہیں تو چند روز بعد ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رؤف کلاسرا کہتے ہیں منان خان پی پی 55 ناروال سے نون لیگ کے ایم پی ہیں، ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا علاج پرائیویٹ ہسپتال سے ہوا۔ قانون کے مطابق کسی ایم پی ایم این اے کو پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کی اجازت نہیں، لیکن پنجاب حکومت نے رولز ریلیکس کر کے ان کے لیے 50 لاکھ روپے کی منظوری دی۔ دوسری طرف ایک کینسر کی مریضہ ہے اور اس کا جناب اہل خانہ اس چھوٹی سی بچی کو اٹھا کر در بدر پھر رہے ہیں، بار بار درخواست کر رہے ہیں آرمی چیف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، لیکن ان کا علاج نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ایک ایم پی اے ہے، اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو خلاف قانون اس میں ریلیکس دے کر ان کے باقاعدہ پرائیویٹ علاج کی بھی منظوری دے دی گئی۔ دوسری طرف رؤف کلاسرائی کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں شریف خاندان واحد خاندان ہے جس سے نیب نے پیسے واپس کیے ہیں۔ مریم صفدر کی ضمانت کے 7 کروڑ آج ہائی کورٹ نے واپس کروا دیے۔ اس سے پہلے نواز شریف کو نیب نے 40 کروڑ روپے واپس کیے تھے، اور یہ جناب شریف خاندان کا ہی خاصہ ہے کہ وہ اپنے پیسے واپس لے لیتے ہیں، ورنہ نیب جو پیسے لے لیتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں کرتا، چاہے کچھ بھی حالات ہو۔ مطلب آپ کہتے ہیں کہ جناب نیب کے میں گئے ہوئے، خزانے میں گئے ہوئے پیسے واپس آئیں، تو یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ دوسری طرف جناب کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، چیمہ صاحب اور دیگر جناب رہنماؤں نے ایک خط دوبارہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کی شدت میں ایک مرتبہ پھر شدید اضافہ ہو چکا ہے، ڈیزل 400 روپے سے زائد فی لیٹر مل رہا ہے۔ لگتا ہے ایسے کہ ایک ہفتہ پرانا خط ہے، ورنہ اب تو جناب 450 کو جناب وہ ٹچ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کھاد کی دستیابی کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال ہو چکی ہے۔ حکومت پنجاب نے کسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے قائم کیا گیا 11 نجی کمپنیوں کے ذریعے گندم کی خریداری کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے، بلکہ بہت ساری تحصیلیں خاص طور پر ساؤتھ پنجاب کی ایسی ہیں جہاں ایک دانہ بھی خریدا نہیں گیا اور کسان اپنی گندم باہر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر بارشیں وغیرہ آ جاتی ہیں تو ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور وہ ساتھ بد دعائیں دے رہی ہیں پنجاب حکومت کو، محترمہ مریم نواز صاحبہ کو۔ سامعین، اب تک کی یہ صورتحال تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔